वाली है जन्नत की ज़िंदगी। मरने के बाद मर्द औरत सब जन्नत के दरवाज़ों पर पहुंच जाएंगे तो दरवाज़े बंद होंगे। जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं, लहा सबअतु अबवाब, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। और जब जाएंगे तो दरवाज़े बंद होंगे। अरे क्या करें, दरवाज़े बंद, तो 2 चश्मे उबल रहे होंगे। कोई नहीं उन्हें कहेगा, अपने आप अल्लाह की तरफ से उनको ख्याल आएगा और एक से पानी पिएंगे। जब वो पानी पिएंगे तो सीने में सारा गुस्सा और हसद और बुग़्ज़ और नफ़रत और खोट और इन भाई चलो जन्नत में चलें, कैसे चलें? अबाना आदम अलैहिस्सलाम हमें जन्नत में ले जाओ, आप हमारे अब्बा हैं। कहेंगे बेटो मैंने तो निकलवाया था, किसी और से बात करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो वो कहेंगे देखो भाई ये मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता बता सकता हूँ कि कौन खुलवाएगा। बाकी कोई नबी ये नहीं कहेगा, पता सबको होगा। वो कहेंगे जी पता ही बता दें, तो कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? यकीनन सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को से दबा के ऑल पर कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपने बताएं आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। रेगुलर बेस पर हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई ना कोई बयान सुनते हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं जिससे हम इस्लाम को मज़ीद जान सकें और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकें, अपनी लाइफ से गुनाहों को ख़त्म कर सकें। हाँ, तो हम रेगुलर बेस पे इस चीज़ पे ही लगे हुए हैं कि रेगुलर बेस पे कुछ सीखें और कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। सो आज भी हम एक बयान लेके आए हैं। मेरी मोस्टली वीडियो में होता है कि आप मौलाना तारिक जमील की वीडियोस पे रिएक्शन किया करें, वो सुना करें, उन पे अब वो लेके आया करें। सो आज हम उन्हीं की एक वीडियो लेके आए जिसमें हम सुनने वाले हैं जन्नत की ज़िंदगी। मरने के बाद जो अपन साई साहब किताब हो जाएंगे और जो हमारी आगे की लाइफ है उसमें जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी, जो मोमिन मुसलमान जन्नत में रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होगी, आज हम सुनने वाले हैं ये बयान। सो जितना हो सके हमें चाहिए हम भी उस जन्नत की ज़िंदगी के हिस्सेदार बने, अपनी लाइफ से गुनाहों को ख़त्म करें, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, उठते बैठते अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें बोलने, चलने, फिरने, खाने पीने हर चीज़ की नेमत से नवाजा। हम कहते हैं ना हमें अल्लाह ताला ने हमें ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, या फिर हम से कहते हैं हम खूबसूरत नहीं है, या हम कहते हैं हमें ये अल्लाह ताला आपने हमें ये क्यों नहीं दिया, हमें ये कमी है, अल्लाह ताला आपने हमें वो क्यों नहीं दिया। तो हम ये चीज़ें अक्सर कहते हैं और हम अल्लाह की नाशुक्री कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेहद हर चीज़ दी और बेहद खूबसूरती दी और बेहद अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें कंप्लीट नेमतें दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हर इंसान बेहद खूबसूरत बनाया है। हम काले गोरे में फ़र्क करते हैं, तो जब कुरान कहता है काले को गोरे, गोरे को काले पे, अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पे कोई फ़ोकियत नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो जितना हो सके इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। हमारी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और अल्लाह की दी हुई नेमतों का हमने शुक्र अदा करना है। कभी किसी को टीज़ नहीं करना कि तुम इस तरह के, या फिर तुम्हारे अंदर ये फीचर में कमी है, या फिर तुम्हारा कलर डल है, या फिर तुम इस तरह हो, तुम वैसे। हम क्यों कहते हैं ये सब चीज़ों से हमें जितना हो सके अपने आप को दूर रखना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने हैं और अपने गुनाहों की उठते बैठते चलते फिरते तौबा करनी है। हमें नहीं पता हमारी किस चीज़ से अगले का दिल आज़ारी होती है, अगले का दिल दुखता है, हमारा कौन सा लहजा सामने वाले को बुरा लगता है हम नहीं जानते। हम अक्सर नॉर्मल वे में ऐसी बातें कर जाते हैं और सामने वाले को वो चीज़ बुरी लग जाती है। तो वो जब उसको बुरी लगती है तो फिर हमारे अल्लाह को भी तो वो चीज़ बुरी लगती होगी, हमने तो उसका दिल दुखा दिया। इसलिए अपने रब से जितनी हो सके तौबा करनी है। सो अब टाइम वेस्ट के बगैर करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और सुनते हैं जन्नत की ज़िंदगी। जब जन्नती मर्द औरत सब जन्नत के दरवाज़ों पर पहुंच जाएंगे तो दरवाज़े बंद होंगे। जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं, लहा सबअतु अबवाब, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। और जब जाएंगे तो दरवाज़े बंद होंगे। अरे क्या करें, दरवाज़े बंद, तो 2 चश्मे उबल रहे होंगे। कोई नहीं उन्हें कहेगा, अपने आप अल्लाह की तरफ से उनको ख्याल आएगा और एक से पानी पिएंगे। जब वो पानी पिएंगे तो सीने में सारा गुस्सा और हसद और बुग़्ज़ और नफ़रत और खोट और इंतकाम ये सब साफ़ हो जाएगा।
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانا نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہو گیا اوپر. تو اجرد، صاف شفاف. جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک. مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100. اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال. وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی ہے، اور وہ تجھ میں گود میں سے لوریاں دے گی. میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے. اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پکڑوں تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا
کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی، تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک. اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا. یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے. سبحان اللہ. یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے، یہاں تک آئیں گے. سبحان یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. سبحان اللہ. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام، ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا. آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوہ، بن عیذی،
بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ. ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا. میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا. زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا. وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ. جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ. جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں. حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے. اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آپ سجدہ کریں گے. میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع. مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا. یا اللہ دروازہ کھول. میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ. میں سب سے پہلے یہ کروں گا. اس کو قاقع کہتے ہیں. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ. اور ایسے دروازے کھلیں گے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہو، سب سے پہلے میری امت داخل ہو. اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے. اس سواری کا جیسے یہ ہے نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا. نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا. اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں؟ جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا. خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا. تو یہ حال ہوگا سب. ایسے پنجوں کے اوپر کون کون، دیکھو بھائی کون آتا ہے. ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا. پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے. کون کون کون. تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ. سبحان اللہ سبحان بلال. اللہ. نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بلال. ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے گا. دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی. اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو. اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا وہ جو تم روشنی میں، یا پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو. سبحان اللہ. بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اچھا
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा। अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो गामा गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा तशिब्बु फला तहरमु अबदा। अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा, अच्छा या अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम मन तसह्हु फला तस्कमु अबदा। अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, ज़रूरत नहीं है। कानों में वो आले लग रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना। भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा, अरे वो सब खैर तसह्हु फला तस्कमु अबदा। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बात, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी करता ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान, हर वक्त मज़ा। पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां ख़त्म, सारे ऑपरेशन ख़त्म, सारे हस्पताल ख़त्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, कोई बैग कोई नहीं। क्या जो मेरी ज़िंदगी गुजर गई सफ़रों में, कुछ 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। मैंने पूरी दुनिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यूं फिराई 2 दफ़ा ऐसे राउंड द क्लॉक। 100 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया। कभी बैग इधर है, कभी बैग इधर है, कभी भी सर पे। अब तो खैर उठाने वाले अल्लाह ने खादिम दे दिए, एक वो भी था जब फिरते हैं कार मीर, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। कभी बसों की छत पे चढ़े हुए हैं, कभी उनकी सीढ़ियों पे लटके हुए हैं, कभी 3rd क्लास के डब्बे में सफ़र कर रहे हैं, बैठने की जगह कोई नहीं, टॉयलेट के अंदर खड़े होकर सफ़र किए हुए हैं। तो बैग, इतना सा बैग भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं। बस तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है। कोई टेक्सटाइल का निज़ाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिज़ाइनर कोई नहीं। एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा। तूबा छोटा सा है, कितना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा,
ہر جنتی کو ملے گا، لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی۔ وہ کتنا ہے؟ یہ طوبہ کا تنا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا جذع، 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے، اور وہ دوڑتا رہے 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 یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے گا۔ اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا، ایک، اس کا نام ہے طوبہ۔ وہ ڈیزائنر بھی ہے، وہ درزی بھی ہے، وہ ٹیکسٹائل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اس پر پھول لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پھول۔ آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے، ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے، اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے، تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے، اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا؟ وہ سامنے دیکھو، وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں۔ اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا، نور سے، اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا۔ تو 100 جوڑے ہوں گے، اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے، پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے، آپ کو کیا پتہ؟ آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا، نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے۔ تو 100 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا، ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے، 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا، اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا رہے گا۔ اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے، آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں، ایسے کپڑے ہوں، تو ٹھک ایک روشنی، یہ کیمروں والے، یہ نہیں جو ہمارے موبائل کیمرے، تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی، ایسے ایک روشنی آئے گی، ٹھک۔ دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا، 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے، ٹک، اگلے 100 جوڑے غائب، اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر۔ نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی، نہ پہننے کی تکلیف ہوگی۔ جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا، وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا۔ یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو، اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت، اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے۔ اس کا جو فراک ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا۔ وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی، تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراک کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 میل 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا، اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے۔ اور میرے رب کی قسم، سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی، یوں کرو تو جس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے، جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی، اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے، تم، ہم سب مر جاتے، اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے۔ تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں،
اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ۔ اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ، تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں ہوتی جوں۔ تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ میرے بندو ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو، کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی، ہمیشہ کی بادشاہی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے مل جائے گا۔ جنت میں جو چار آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے، سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں نا، اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں، وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا، نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے۔ یہ سب سے مزے کا، اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو، سارے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایک قطرہ، ایک ڈراپ۔ یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں، نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے۔ اور وہاں اللہ شراب پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آ میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں، مزے آ گئے۔ تو جاؤ ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو۔ آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72، اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی۔ جو آخری جنتی جہنم میں، آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ۔ تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا، وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا۔ جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہا جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں۔ یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی، وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، میں نے تو کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے نکلا ہوں۔ وہ کہے گا نہیں مذاق نہیں، چل اندر۔ جب جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا۔ ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں نا، تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں، اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے ہم ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی، یعنی یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہوگا، تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں، یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو،
ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو۔ زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے۔ ان کا صدقہ، ادھر دیکھو ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو۔ ان کا خیال کیا کرو۔ غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ بت پرست ہے اور چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا۔ تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ٹرخایا نہ کرو بھائی چلو کم سے کم میں لے لو۔ یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں، الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی، یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں، اوئی تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے ہی جوک کر رہا ہوں، کوئی فکر نہ کرو، تنخواہ اللہ دے گا۔ ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ اب وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں، حالانکہ سارے سب کو پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر یہی صدر نہ ہو تو اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا؟ اس کو کھوتے بھی کوئی نہیں چڑھائے گا۔ تو سب کو پتہ ہے یہ ایسے یہ دھوکہ، لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا۔ 80,000 80,000 slaves، اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں نے بڑی مار کھائی ہے، وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے، مجھے بڑے لتر پڑے ہیں، شکر کرو میں آ گیا ہوں۔ اب وہ ایسے ناچتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے، آگے ایک تخت ہوگا اس پہ بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا، کتنے؟ 80,000، تو مل کر کتنے بن گئے؟ 1,60,000، 1,60,000 دونوں مل کر۔ ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا، 80,000 ڈرنک پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ یہاں الٹا ہوتا ہے، اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ وہ کہے گا کدھر ہیں؟ وہ نظر تو آئیں گے نہیں، وہ کدھر ہیں؟ اتنے میں وہ ایسے غائب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے۔ اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی، ایسے۔ یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے، وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے۔ اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کر گا، منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی، نہ ایسے دیکھے گا، نہ ایسے دیکھے گا، نہ اوپر دیکھے گا، نہ یہ دیکھے گا، نہ ایسے کر گا۔ اور کتنی دیر؟ 40 سال، 40 ایئر۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ ہوئی کون ہے تو؟ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں۔ وہ ہے میں مر گیا، میں نے دیر کیوں کی؟ وہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا، اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہوگا، 70 سال ایسے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کو جوش آ گیا، کہنے لگے مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ زندگی کے بارے میں سنا، جنت کی زندگی کیسی ہوگی، کیا ہوگا جنت کی؟ بہت کچھ ہے، آتا صحیح، جس کا آخری درجہ آگے بھی بہت کچھ ہے۔ لائف کیسی ہوگی؟ تو اتنا سننے کے بعد، ہر چیز دیکھنے کے بعد، سب سے پہلے بات کہ جنت میں جانا جب انسان نے، کہ انسان
جب موت کے بعد جب سارے سب کچھ ہو جائے گا، قیامت کے بعد جنت میں سب سارے مسلمان رہنے لگیں، تو کون ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے؟ ہمارے نبی، جن کی ہم امت ہے، جس نبی نے مرتے وقت فرشتے کو بولا کہ جنہوں نے فرشتے کو بولا کہ نا جاؤ جا کے پوچھ کے میرے رب سے کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ معراج پہ جا کے انہوں نے اپنی امت کی سفارش کی، وہ نبی ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہم اس نبی کی امت ہے جنہوں نے مرتے وقت یہ نہیں بولا کہ وفات کے ٹائم یہ نہیں انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا کیا ہوگا، یا میری بیویوں کا کیا ہوگا، یا میری ان نواسوں کا کیا ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں بولا، انہوں نے تب بھی اپنے امتیوں کا بولا کہ اللہ میری امتی، وہ نبی ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جتنا ہو سکے اپنی لائف میں، ہمیں نہیں پتہ لائف کتنی ہے، ویڈیو اسٹارٹنگ میں میں نے یہ چیز بولی تھی، ہم نہیں جانتے ہماری لائف کتنی ہے، بہت تھوڑی لائف ہے۔ اس لائف میں اگر ہم اپنے گناہوں کو نکال کے اگر ہم عبادت کی سائڈ پہ فرائض ہی اپنے ادا کرتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرتے، نمازیں پڑھنا اسٹارٹ کرتے، روزے رکھنے لگ جائے، زکوٰۃ دینے لگ جائے غریبوں کے ساتھ، اپنے سے کم تر کے ساتھ، جو مطلب ہم اپنے سے کم تر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ انہیں اپنے وہ رنگ روپ میں کم ہے یا پھر وہ کسی اور طریقے سے کم ہے تو آپ انہیں اپنے سے کم تر سمجھو۔ اپنے سے کم تر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے اگر ہمارے پاس کچھ زیادہ پر مال و دولت ہے، ان کے پاس کم ہے، جسٹ لائک ہمارے گھر جس طرح میڈز ہوتے ہیں، سرونٹس ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نا بڑا برا رویہ رکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سرونٹس ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، یا پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، یا پھر یہ کیا ہے، مطلب ان کو ہم کس طریقے سے سوچتے ہیں ان کے لیے۔ تو جو ان سے ہے نا ان کے ساتھ اچھا رویہ کریں، یا پھر جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ کریں۔ اب جتنا ہو سکے سب کی مدد کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اور حقوق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہونے۔ حقوق اللہ وہ ہوتے جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ نے اپنے حقوق معاف کر دینے ہیں۔ حقوق العباد وہ ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہونے۔ ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس نے اگر ہمیں معاف نہیں نہ کیا تو وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ کسی کا اگر ہم نے مال دینا ہے، کسی نے اتنی بار پہ ہم نے کسی سے ادھار لیا ہے اور ہم اسے بھول گئے، اور اس بندے کو یاد ہے لیکن وہ ہمیں کہتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ شاید خود یاد آ جائے، لیکن وہ کہتا نہیں ہے۔ تو ایک دن ہم مر جاتے اور وہ کہتے وہ بندے کی ہم اس کی رقم بھی نہیں دے پاتے، وہ اسے کہتے ہیں حقوق العباد۔ ہم نے وہ نہیں اس کا پوت دیا، ہم نے اس کا اچھا رویہ نہیں رکھا، ہم نے سامنے والے کے لیے بہت برا بولا، تو وہ نہیں معاف ہونے۔ جتنا ہو سکے سب کے لیے اچھا سوچے، اچھا بولے، اپنی لائف کو ہم نے گناہوں سے دور رکھنا ہے، کیونکہ لائف بہت تھوڑی ہے۔ بعد جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ان سی لائف ہے وہ ساری زندگی کی لائف ہے۔ ہمیں نہیں پتہ مرنے کے بعد ہم نے ہماری کون سی عبادت قبول ہوئی ہے، کون سی عبادت نہیں قبول ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتہ میری کون سی عبادت قبول ہے، کون سی نہیں۔ ہم عبادت تو ضرور کرتے لیکن ہم نہیں جانتے عبادت قبول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لو، یا اللہ ہماری جتنا ہماری نیکیوں کو قبول فرما لو، یا اللہ ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرماؤ۔ ہم یہ دعا کر سکتے، رو کے مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے کچھ نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنی لائف میں اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، کس لمحے ہماری آخری سانس ہو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جتنا ہو سکے اپنی لائف کو پازیٹیو وے میں لے کے آئیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی لائف کے کام ہم چھوڑ دو، کہ جو لوگ جاب میں آتے جاب کرنا چھوڑتے یا پھر کوئی اور کام کر رہے ان کاموں کو چھوڑ دو، ساتھ اپنے جو اللہ کی طرف جس طرح ہم ریگولر بیس پہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ہم ڈیوٹیز کرتے، کام کرتے، عورتیں ہاؤس وائفس گھر کے کام کرتی، اسٹوڈنٹ اسکول کے کام کرتے ہیں، جو آدمی ہوتے ہیں وہ جابس کرتے ہیں، کافی آج کل ورکنگ وومنس بھی ہے، تو ہر کوئی جاب کر رہا ہے، کافی کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم ان چیزوں کو اپنا فرض سمجھ کے سارے انجام دیتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ذمہ کچھ فرائض لگائے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے ان فرائض کو ہمیں پورا کرنا ہے، تبھی جو ہمیں نہیں پتا ان کاموں کے چکروں میں ہم کس ٹائم ختم ہو جائے ہمیں نہیں پتہ۔ تو اپنے ساتھ ساتھ ان فرائض کو بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایڈ کرو، تاکہ ہم لوگ اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، اپنا خیال رکھے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔